दिलचस्प बात यह है कि बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ ने कभी भी सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ का ओहदा नहीं सौंपा। सबसे पहले उन्होंने सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर विराजमान जनरल आसिफ नवाज का बतौर आर्मी चीफ चुनाव किया। उसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ बनाया, जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। वजारत उज़्मा के दूसरे दौर में एक बार फिर नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का तकर्रुर किया और इस बार कुरैश अफ़आल सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम निकला। तीसरे दौरे हुकूमत में वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2 मरतबा आर्मी चीफ का तकर्रुर किया। 2013 में उन्होंने तीसरे नंबर पर सीनियर जनरल राहील शरीफ को पाक फौज की क़यादत सौंपी और अब 2016 में सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक आर्मी का नया सिपाह सलार मुंतखब किया। कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक इन्फेंट्री बलोच रेजिमेंट से है। इससे कबल बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जनरल याहिया खान, जनरल असलम बेग और जनरल अशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ का ओहदा संभाल चुके हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अब तक 16 आर्मी चीफ्स का तकर्रुर हो चुका है, जिनमें से सिर्फ एक बार 1996 में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर करामत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा सौंपा था। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वो अफवाह में भी दम तोड़ गई जो मुख्तलिफ हवालों से की जा रही थी। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ज़रार खोड़ो साहब के पास। उनसे पूछते हैं कि क्या मीडिया का जो एक खास तबका था इस किस्म की खबरें देता रहा, इस किस्म की बातचीत करता रहा, जैसे कि सिविल हुकूमत और फौज के माबैन बड़ी सख्त लड़ाई है, उससे क्या हासिल किया जा रहा था? क्यों ऐसा होता है कि मीडिया एक खास पार्टी बन जाता है और मीडिया का फोकस हो जाता है कि वो फौज को इस जानब बुलाने की कोशिश शुरू कर देता है कि वो आए और मुल्क का निजाम संभाले? ज़रा खोड़ साहब, ऐसा क्यों होता है? या मलिक साहब, आप क्यों रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं सर? देखिए, एक हद तक तो रेटिंग्स का भी चक्कर होता है, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि शायद ये मंजन बिकता है, और कुछ हद तक बिल्कुल उनकी बात सही है, ये मंजन बिकता भी है। लेकिन आखिरकार आप कब तक गलत तज्जिए पेश करते जाओगे और फिर भी लोग आपको देखना पसंद करेंगे? ये एक इशू है। अच्छा, कोई लोग हैं उनकी दिल्ली ख्वाहिश भी थी कि जी किसी तरह फौज आ जाए, और आपको अच्छी तरह पता है कि जब इस हुकूमत की तो बात छोड़ ही दें, पिछले हुकूमत के पहले दिन से मेरा ख्याल है कि तकरीबन हफ्ते में 4 दफा मैंने उस हुकूमत के नमाज जनाजा पढ़ते हुए मैंने सुना है टॉक शोज में कि जी बस अब गई, अब फौज आई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही लोग जो ऐसी बातें कर रहे थे अभी भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वही तज्जिए पेश कर रहे हैं, और मतलब आप और मैं तो शायद शर्म के बायस अपना मुंह छुपा दें, लेकिन इनको तो शर्म भी नहीं आती। तो आई डोंट नो कि वो किस चीज पर बेस करते हैं, अपने ख्वाहिशात पर बेस करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के तज्जियों पर बेस करते हैं, या सोशल मीडिया पर बेस करते हैं। लेकिन बहरहाल जैसे आपने भी फरमाया, एक तबका है और वो बार बार ये बात कर रहा होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि मतलब एक अगर किसी जर्नल साहब ने कहीं झांक के देख लिया, या अगर एक तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरी तस्वीर में नहीं मुस्कुरा रहे हैं, इस पर भी बाकायदा तबसरे होते हैं कि जी इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इसने उसका हाथ पकड़ा, इसने उसका हाथ नहीं पकड़ा, इसने मुस्कुराया, इसने उसको नहीं मुस्कुराया। यह बुनियादी बात मेरी नजर में यह है मलिक साहब कि हम ना एज अ कॉम कंस्पिरेसी थियरीज के इतने आदी हो गए हैं कि हमें सीधी सादी बात समझ ही नहीं आती, ना ही हम सुनना पसंद करते हैं, ना ही हम कहना पसंद करते हैं। लेकिन फैक्ट है कि हर एक चीज के पीछे साजिश नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि इस तबके के साथ साथ 2 तबके हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी अगर चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, मैं महीनों सालों की बात नहीं करूंगा, वो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा खामोश हो जाएं। एक तो ये ग्रुप है, ये जो अब तो आ जाओ वाला ग्रुप, कि जी बस फौज आ जाए और सारे सियासतदानों को चौक में फांसी दे, और दूसरा वो ग्रुप है जो समझते हैं कि जी हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट की साजिश होती है। सर, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती मेरी नजर में। लेकिन खोड़ो साहब, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए, जिस किस्म की बातें की जाती रही, वजीर आजम की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, हमारे एक एंकर हैं वो उस मुलाकात की जो रुदात बयान कर रहे हैं, मैं आपको वो सुनवा दूं, उससे आइडिया हो पाएगा कि हम किस निशानों के बारे में बात करूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं। इस्लामाबाद में एक बात चल रही है कि मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत जी, अब इसको ध्यान से सुने बात को, मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत और मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत है जी,
ان کے ہاؤس میں یہ ملاقات تھی. انہوں نے شاید کوئی وہاں پہ اپنا بھرم دکھانے کے لیے انہوں نے جو غیر سیاسی شخصیت ہیں ان کو کچھ بٹھایا, کچھ مختلف باتیں ہیں. میٹنگ شروع ہو گئی, اندر جا کے میٹنگ شروع ہوئی رفقا کی. تو ملک کی جو عام ترین سیاسی شخصیت ہے اس نے کہا چائے پیتے ہیں, کچھ سینڈوچ منگاتے ہیں. اس نے اپنا بٹن دبایا کہ وہ چائے لینے والا آ جائے, سروس بندہ نہیں آ رہا کوئی. وہ بیل دباتے جا رہے ہیں اپنے آفس یا اپنے ہاؤس میں, جو سب سے بڑا ہاؤس ہی ہوگا اسلام آباد کا, وہ بجاتے جا رہے ہیں تو وہ بندہ کوئی نہیں آ رہا. تو ان کے چھوٹے بھائی, نام کسی کا نہیں لے رہا, ان کے چھوٹے بھائی جو ایک صوبے کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے کہا پتہ نہیں گھنٹی خراب ہو گئی کیا ہو گیا, تو وہ اٹھ کے باہر نکلے. تو جو غیر سیاسی شخصیت موجود تھیں ان کے جونیئر غیر سیاسی باہر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی جناب ذرا اندر تشریف لے جائیے, اور یہ میٹنگ ختم ہو تو باہر نکلے, فیصلہ کر کے نکلیں, یہ آپ چاہے بھائی یہ اندر چلے جائیے واپس, اور یہ میٹنگ کچھ معاملات طے کریں, ملکی معاملات, اور اس کے بعد بات آگے. بڑی دلچسپ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, ہمارے اینکر صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ بیل بجا رہے ہیں. تو بیل بجانے کے لیے جب وہ باہر گئے وزیر اعلیٰ پنجاب, تو آگے سے جو فوجی جوان کھڑے تھے انہوں نے کہا جائیں اندر اپنا کام کریں, جب تک معاملات تیاری کر لیتے اب باہر نہیں نکل سکتے. اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں. شاہ لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. شاہ لطیف صاحب جو تھیوریز ہیں, کانسپریسی تھیوریز استعمال کی جاتی ہیں, بیان کی جاتی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, ہم نے دیکھا کہ راہیل شریف صاحب کے حوالے سے بھی بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی رہی, لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی, بڑی عزت آبرو کے ساتھ چلے گئے, نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا. اس سے فوج جیسے ایک منظم ادارے کو, فوج جیسے ایک جو اہم ادارہ ہے پاکستان کا, کیا اس کو نقصان نہیں پہنچتا جب اس قسم کی تھیوریز بیان کی جاتی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر؟ جی بالکل, یہ جو آپ نے ویڈیو چلائی ہے نہایت مضحک کا خیز ہے, اور معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہونے والا ہے. اور یہ دراصل جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا, اس کا کام ہے, مگر وہ تو اپنا کام ہرگز نہیں کر رہی. اور ان چیزوں کو اگر آپ نہیں دیکھتے تو پھر یہ ایک ٹرینڈ جو چل پڑ, ساری باتیں چلتی ہیں, کوئی اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں کی جاتی, اور اگر کوئی غلط اس طرح کی بات کر بھی جاتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لہٰذا جب آپ کسی کا اس معاملے میں احتساب ہی نہیں کریں گے, کوئی غلط بیانی پر کسی کو پکڑیں گے نہیں, تو پھر ہر ایک کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. تو آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, ہرگز اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آج جو خاص کر دیکھیں آپ, یہ نتیجہ نکلا ہے, مثلا آج سے پہلے 10 مہینے پہلے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس کے تحت انہوں نے سارے اس طرح کے شک و شبہات ختم کر دیے کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع ہرگز نہیں چاہتے. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آخری دن تک کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں, اور کس طرح کی خبریں جو ہے پھیلائی جاتی رہیں. اس میں باقاعدہ ہمارے ملک کے سیاستدان بھی شامل ہیں. وہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے تیسری طاقت اور آنا اور ان کی چاپ سنائی دینی اور اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں, تو پھر غیر ذمہ دارانہ باتیں سیاستدانوں کی جانب سے. جی آپ نے کیا کہا؟ کیا اس سے فوج کنٹروورشل نہیں ہوتی جب اس قسم کے بیانات دیے جائیں کہ فوج آ جائے یا فوج کو بلایا جائے, یا جو میڈیا کے اوپر اس قسم کی باتیں کی جائیں؟ بالکل کنٹروورشل ہوتی ہے. اور آپ ایک فوج جس نے ذمہ داری سے اپنا کام سر انجام دیا ہے, ملک کو جو اتنے بڑے بڑے خطرات, تو معاشرے میں جو اب تری ہے, معاشرے میں جو بدنظمی پھیلی ہوئی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کا ایک اتنا بڑا رول ہے, پوری دنیا میں اس کا سب سے بڑا رول ہے کہ جو پرسیپشنز بنائی جاتی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے بنائی جاتی ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کا ایک رول ہے, وہاں پہ بھی ٹیمز ہائر کی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی غلط فہمیاں اور غلط چیزیں پھیلانے کے لیے. تو جب تک ہم نے بات کی کہ احتساب ہونا چاہیے, احتساب کیسے ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز نئی نئی تھیوریز پیش ہوتی ہیں, ہر روز نت نئے تجزیے کیے جاتے ہیں. ان تجزیے خبروں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض چینلز, میں ان سب کے نام ابھی اس ٹائم میں نہیں لے سکتا, لیکن بعض چینلز کے اوپر بہت سے تجزیہ کاروں نے جس انداز سے تجزیے پیش کیے, کبھی مارشل لا کی باتیں,
کبھی فیلڈ مارشل کی باتیں، کبھی کوئی اور باتیں، لیکن کوئی حقیقت اس میں کہیں نہیں تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کبھی احتساب ہو پائے گا ایسی چیزوں کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ہو رہا ہے. یہ خود آج احتساب ہے کہ ادارے میچور ہو رہے ہیں. مثلا فوج کو دعوت دی گئی کہ آپ مارشل لا لگائیں، آپ غیر آئینی اقدام کریں. اس میں جس طرح شاہد لطیف صاحب نے کہا کچھ سیاستدان تھے، کچھ اینکرز تھے، سول سوسائٹی کے کچھ لوگ تھے، اور انہوں نے مختلف لیول پہ اپیلز کی. آج وہ ایک رائے ثابت ہو گئی اور فوج نے اس کو پچھلے 3 سال میں کوئی رسپانس نہیں دیا. جس طریقے سے راج شریف کو آئے اس کو رخصت کیا، اس کو سول ملٹری تعلقات ڈس فنکشنل ہیں اور یہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آج ایک انتہا پسندی کی ہمیں نظر آ رہی. وہ انتہا پسند ہے جس بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں سسٹم نے ان کو رائے کو غلط کر دیا کہ ایک اوپینین سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. پھر بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی اب کرپشن جو ہے وہ فوج کا کام بن چکا ہے. اب ڈاکٹر عاصم کے بعد جو ہے فوج کراچی میں پتہ نہیں کرپشن سب کو پہ ہاتھ ڈالے گی. لیکن آج ایک بات سے ہم پھر سبق لے رہے ہیں کہ کرپشن کی حد تک کیا فوج کو ہم اگر ڈرائیو کریں گے تو باقی معاملات پہ اثر پڑے گا یا نہیں، کیونکہ ابھی تک ڈاکٹر عاصم کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ہمارے سامنے نہیں آئے. تو ہمیں فوج کے ساتھ توقعات میں ایک احتیاط برتنی چاہیے. ان کے جو بنیادی ایشوز ہیں، اسٹریٹجک ایشوز ہیں، ان کے پلیٹ بھرے ہوئے ہیں. تو اگر دوسری چیزوں میں ہم انہیں ڈریگ کریں گے، یقیناً ایک انتہا پسندی کا ایک تصویر ہمیں آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قسم کی باتوں سے میڈیا کی کریڈیبلٹی کتنی متاثر ہوئی ہے. جو میڈیا نے جس قسم کی باتیں کی، جس قسم کے ہوا ہے، اب لوگوں کو معلوم ہے کہ کس چینل نے کیا کہنا ہے، کس اینکر نے کیا کہنا ہے. تو یہ میڈیا کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو امپروو کرنا ہے. لیکن اگر آپ ادھر بیٹھ کے یہ تجزیہ کرتے رہیں گے جی کل ماشاءاللہ ہوگا، پرسوں ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، ایک غیر یقینی حالت، ہجان، پھر لوگ عادی ہو جائیں گے. پھر وہ ڈرامہ دیکھیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ یہ ڈرامہ جو ہے، جو دوسرا ڈرامہ ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہی ایجنڈا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں یہ سب زیادہ ہو رہا ہے، لیکن لوگ سوئچ کرتے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے، لوگ ڈرامے اور فلموں کو دیکھتے ہیں. بالی ووڈ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا ان کا شاندار جو ریونیو ریکارڈ ہے، وہ اس لیے کہ لوگ اپنی میڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب یہی ایشو ہمارے آنے والا ہے. تو یہ ایک سبق ہے پچھلے 3 سالوں میں ہم نے میڈیا کے حیثیت سے بھی سیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. زرار کھڑو صاحب، کیا یہ ڈرامہ بازی ہے یا ویسٹرن انٹرسٹ ہیں میڈیا کے؟ جو ابھی شاہد لطیف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ویسٹرن انٹرسٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تب اس قسم کی خبریں دی جاتی ہیں، اس قسم کے تجزیے کیے جاتے ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ ہے یا خواہ مخواہ ڈرامہ بازی ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش ہے؟ ہر ایک چیز ہے، ہر ایک چیز ہے. بالکل ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، مالکان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ اینکر کی اپنی افیلیشنز ہوتی ہیں یا اپنی بھی خواہشات ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی خواب دیکھ لی ہو، اس پر تجزیہ کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ڈرامے بازی کچھ لوگوں کا شوق ہے. جب دیکھیں، جب آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا نا ملک صاحب، جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا باتیں کرنے ہیں، تو پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک راجا تھا، اس کی 3 اولاد تھی، ایک ذہین تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا، دوسرا خوبصورت تھا. جیسے ابھی آپ نے یہ سیاسی اور غیر سیاسی شخصیت والی سٹوری سنائی ہے. جہاں تک آپ نے ابھی پہلے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا میڈیا کے احتساب کا، تو میڈیا کا احتساب اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے تو نہیں ہوگا. میڈیا کا احتساب ہوگا تو وہ ریموٹ کنٹرول کے تھرو ہوگا. کیونکہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جس کمرے میں ابھی کھڑا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ دیوار بات نہیں پتا تو سیدھا سیدھا کہہ دو کہ یار مجھے نہیں پتا، یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ بات نہیں کہ جی اس نے انگوٹھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک بٹن لگا ہوا تھا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم غلط فہمی کے شکار ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ٹاک شو کا تجزیہ ہے، اور جہاں ایکچولی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کامیڈی شو کی کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی جگٹ ہے جو اتنی گہری ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن پوائنٹ ہے کہ آئی تھنک اٹ از ویری ہیلتھی، اٹ از ویری میچور. اور میچورٹی کا یہ بھی بات کریں گے کہ جو چیلنجز درپیش ہوں گے نئے آرمی چیف کو، اس میں بھی بات کریں گے، اور کچھ وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جو واقعی کیا سرائیوں پر مبنی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، جان چیزیں سب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد لطیف صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. فوج کے بارے میں
جی ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس طرح کی بات ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ہے اس کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں, کور اجتماعی فیصلوں سے کی جاتی ہے, لہٰذا یہ ہرگز اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جو ایک کمانڈر ہیں ان کے جانے سے ہمیں اگلا کمانڈر نہیں ملے گا. کمانڈر اسی طرح آگے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی شمولیت چونکہ شامل ہوتی ہے, لہٰذا وہ اپنا جو تجربہ ہے اسی کی بنیاد پر وہ بڑھ رہا ہوتا ہے ان کا, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان میں سے جو کمانڈ لیں گے وہ بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر. چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا نئے آرمی چیف کو؟ دیکھیں وہ چیلنجز تو سب ہمارے سامنے ہیں. جب جنرل رحیل شریف نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت جو چیلنجز ان کے سامنے تھے, بہت بڑے چیلنجز جو تھے, سب سے بڑا چیلنج, اور وہ اس وقت بھی ہمیں صاف نظر آ رہا تھا. پھر کراچی کے حالات تھے, وہ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو رہا تھا معاملہ. تو یہ 3 بڑے چیلنج تھے, یعنی دہشت گردی, کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا اور بھارت کے ساتھ ڈیل کرنا. آج میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو بڑے احسن طریقے سے بہت حد تک انہوں نے نپٹایا اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی. آج جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے بھارت, اور جس طرح کشمیر میں انہوں نے ظلم اور بربریت کی داستان نئی رقم وہ کر رہے ہیں, اور کشمیر کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سیکورٹی کی ریز کی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈویژن اور فورس جو ہے وہاں سے جو وقتاً فوقتاً ایسے سگنل جنریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے, جو ہم پہلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں, کہ جن کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, آرمی پر تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں اور مختلف بات چیت ان کے بارے میں کی جاتی ہے. مثلاً جیسے یہ جو ڈان گیٹ والا قصہ ہے, اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی اور نہ یہ ہونا چاہیے تھا. اور اسی طرح فلور آف دا ہاؤس پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر فوج پر تنقید اور فوج پر نشانے بازی اس طرح کرنا, اس کو بھی ہر صورت ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا. کم از کم پچھلے 8 سال سے ہم نے دیکھا کہ فوج نے کسی معاملے میں ایسی غیر ذمہ داری والی کوئی جو ہے حرکت ان کے سامنے ان کی طرف سے نہیں ہوئی, اور کوئی کسی قسم کی انٹرپشن نہیں ہوئی, انٹرفیرنس نہیں ہوئی. یہ مظہر عباس صاحب, میں آپ کی طرف آنے